क्रिश्चियन अपोकलिप्स मसीही क़यामत बाइबल की किताब रेवलेशन पर मबनी है। ये वाक़यात तब शुरू होते हैं जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के हाथ में मौजूद एक किताब पर 7 मुहरें खोलते हैं, क्योंकि सिर्फ वो इस काबिल हैं कि खुदा की दुनिया के ख़ात्मे के प्लान को अमल में लाएं। पहली 4 मुहरें 4 घुड़सवार को आज़ाद करती हैं। सफ़ेद घोड़े का सवार ये दुनिया को फ़तह करने के लिए भेजा जाता है। दूसरा जंग लाता है, तीसरा कहत और चौथा मौत, जो इंसानियत का चौथा हिस्सा ख़त्म कर देते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये पहली दुनियावी जंग के वाक़यात से मिलता है। 5वीं मुहर जब हज़रत ईसा इसे खोलते हैं तो खुदा के दीन पर शहीद होने वाली रूहें दिखाई देती हैं। उन्हें सफ़ेद लिबास दिया जाता है और कहा जाता है कि थोड़ी देर इंतज़ार करें। 6ठी मुहर ये पूरी दुनिया में ज़लज़ला, सूरज का अंधेरा, चाँद का खून जैसा होना और सितारों का गिरना लाती है। 7वीं मुहर 7 फरिश्तों के सूर या ट्रम्पेट से नई आफत शुरू होती हैं। ओले, आग और अंधेरा पूरी दुनिया में तबाही लाते हैं, जैसे कि कोई एटम बम का हमला हो। फिर शैतान गहरे गड्ढे से आज़ाद होते हैं, जो टिड्डी जैसे अजीब शक्लें हैं और लोगों को तकलीफ़ देते हैं। इसके बाद 4 गिरे हुए फरिश्ते बची हुई इंसानियत का तीसरा हिस्सा कत्ल कर देते हैं, 200 मिलियन का लश्कर लेकर। और फिर जब आखिरी सूर बचता है, खुदा कहता है कि हज़रत ईसा अब दुनिया पर हुकूमत करते हैं। फिर शैतान एक ड्रैगन की शक्ल में आता है, आसमानों पर हमला करता है, लेकिन फरिश्ता मीकाईल उसे ज़मीन पर गिरा देता है। शैतान ज़मीन पर आता है और 2 जानवर यानी बीस्ट्स को ताकत देता है। पहला जानवर एंटी क्राइस्ट समंदर से निकलता है, 7 सर और 10 तजे वाली सींग होती हैं। लोग इसे निजात देने वाला समझते हैं और उसकी इबादत करते हैं। दूसरा जानवर फॉल्स प्रॉफिट शैतानी मौजज़ात दिखाता है और लोगों को एक निशान या मार्क देता है जो दाएं हाथ या माथे पर होता है। फिर फरिश्ते 7 कटोरे ज़मीन पर डालते हैं, जो वबा, खून जैसा समंदर और नदियाँ, तेज़ गर्मी, अंधेरा और बड़ा ज़लज़ला लाते हैं, जो सब कुछ तबाह कर देता है। हज़रत ईसा अपने मानने वालों के लश्कर के साथ वापस आते हैं। शैतान, एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को हरा देते हैं। शैतान एक गहरे गड्ढे में कैद होता है और हज़रत ईसा 1000 साल तक दुनिया पर हुकूमत करते हैं। इसके बाद शैतान आज़ाद होता है, आखिरी बगावत करता है, लेकिन आग से तबाह हो जाता है। फिर आखिरी अदालत होती है। हज़रत ईसा को ना मानने वाले जहन्नम में जाते हैं और मानने वाले हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। इस्लामिक क़यामत इस्लाम में दुनिया का ख़ात्मा खुदा का वादा है, जो सिर्फ़ खुदा ही जानता है। ये एक दिन होता है जिसको यौम क़यामत कहते हैं। ये शुरू होता है छोटी निशानियों से, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना और वफ़ात, यरूशलेम की फ़तह, इम्मास जैसी वबा और बुराई का बढ़ना, जिसमें ज़िना, सूद, शराब और जंगें शामिल हैं। फिर बड़ी निशानियाँ आती हैं। दज्जाल एक धोखा देने वाला जो मौजज़ात दिखाएगा और बहुत से लोगों को गुमराह और कत्ल करेगा। याजूज और माजूज कैद शुदा कबीले जो दुनिया में तबाही मचाएंगे। इसके लिए मेहंदी जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल से होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। वो साथ मिलकर बुराई को हरा देंगे और इंसाफ कायम करेंगे। फिर आखिरी निशानियाँ आती हैं। सूरज मगरिब से निकलेगा, एक बड़ा धुआं दुनिया को ढक लेगा। एक हल्की हवा सब सच्चे मोमिनों को आराम से मौत देगी, ताकि वो दुनिया के खौफनाक खात्मे से बचें। फिर एक सूर का शोर पूरी कायनात को हिला देगा, पहाड़ टूट जाएंगे, सूरज
اور ستارے اندھیرے ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور سمندر ابل اٹھیں گے۔ دوسرا سور سب زندگی ختم کر دے گا، فرشتہ موت کو بھی موت آ جائے گی اور صرف خدا بچے گا۔ اس کے بعد مردے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور یوم حشر شروع ہوگا۔ ہر شخص کے اعمال اور نیتوں کے مطابق فیصلہ ہوگا، انصاف ہوگا، لیکن خدا کی رحمت اس کی مرضی پر ہے۔ سچے لوگ جنت میں جائیں گے اور برے جہنم میں۔ دونوں کے درمیان پل صراط ہوگا جو جہنم کے اوپر ہے۔ سچے لوگوں کے لیے یہ چوڑا ہوگا، لیکن گنہگاروں کے لیے بال سے بھی پتلا اور تلوار سے بھی تیز۔ بہت سے گر جائیں گے اور جو گزر جائیں گے انہیں ہمیشہ کا سکون ملے گا۔ اینشنٹ ایجپشین بلیف، قدیم مصری عقیدہ۔ قدیم مصر میں دنیا کا خاتمہ ایک خطرہ تھا جس سے بچا جاتا تھا، نہ کہ یہ لازمی تھا۔ کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ ہزاروں برس کے چکر کے بعد دنیا شاید پانی کے کیوس میں ڈوب جائے گی۔ خالق دیوتا آتم سب کچھ واپس اسی پانی میں لے جانا چاہتا ہے اور دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ جب یہ ہوگا سب کچھ ختم ہو جائے گا سوائے آٹم اور اوسائرس کے جو اس پانی میں رہیں گے۔ نارس میتھولوجی، نارس قیامت، ریگنراک۔ نارس میتھولوجی میں دنیا کا خاتمہ ریگنراک کہلاتا ہے، یعنی دیوتاؤں کا غروب۔ یہ شروع ہوتا ہے فمبلویٹر سے، جو 3 سال تک چلنے والا سردی کا موسم ہے جو دنیا کو اندھیرے اور مایوسی میں ڈبا دیتا ہے۔ تمدن ختم ہو جاتا ہے، سورج اور چاند غائب ہو جاتے ہیں، زہر آسمان میں بھر جاتا ہے اور مردے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کیوس سے لوکی اور بھیڑیا فینریر آزاد ہوتے ہیں۔ وہ آگ کے دیوتاؤں اور جانوروں کے ساتھ دیوتاؤں کے خلاف لڑائی کرتے ہیں جن کے سردار اوڈن ہے۔ جنگ شروع ہوتی ہے، اوڈن کو فینریر کھا جاتا ہے، لیکن اوڈن کا بیٹا ویڈار فینریر کو قتل کرتا ہے۔ تھور دنیا کے سانپ یورمنگانر کو مارتا ہے، لیکن 9 قدم چلنے کے بعد خود مر جاتا ہے۔ فریئر آگ کے دیوتا سرت سے ہار جاتا ہے جو دنیا کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ آسمان اندھیرا ہو جاتا ہے، ستارے غائب ہو جاتے ہیں، زمین سمندر میں ڈوب جاتی ہے اور سب کچھ آگ اور پانی سے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا نئی، ہری بھری اور سکون سے پیدا ہوتی ہے۔ اوڈن کا بیٹا بالڈر واپس آتا ہے اور 2 انسان لیف اور لفتھراسیر دنیا کو دوبارہ بساتے ہیں۔ زورواسٹرین ایسکٹولوجی، زارتشتی قیامت۔ زارتشتی مذہب میں دنیا کا خاتمہ فراشوکیریتی کہلاتا ہے، جس میں کائنات اپنی اصل کمال تک واپس آتی ہے اور خدا اہورا مازدا کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے۔ دنیا برائی سے بگڑی ہوئی ہے۔ جب خاتمہ آئے گا سورج کمزور ہو جائے گا، زمین بنجر ہو جائے گی، زہریلے جانور بڑھیں گے اور لوگ برائی میں ڈوب جائیں گے۔ ایک آخری جنگ اچھائی اور برائی کے درمیان ہوگی اور اچھائی جیت جائے گی۔ ساوشیانت یعنی نجات دینے والا مردوں کو زندہ کرے گا اور فیصلہ ہوگا۔ ایک پگھلا ہوا دھات کا دریا دنیا پر بہے گا۔ سچے لوگ اسے دودھ جیسا محسوس کریں گے، لیکن برے جل جائیں گے۔ یہ دریا جہنم میں لے جائے گا اور برائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اہورا مازدا ایک آخری رسم کرے گا جس میں سچے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ سب انسان ایک قوم بن جائیں گے، ایک زبان بولتے ہوئے اور خدا کی تعریف میں لگے رہیں گے۔ بدھسٹ ایسکٹولوجی، بدھسٹ قیامت۔ بدھسٹ عقیدے میں ایک ہی خاتمہ نہیں بلکہ بگڑنے اور نئے ہونے کا چکر ہوتا ہے۔ مہایانا مذہب کے مطابق جب بدھا کی تعلیم ختم ہو جائے گی
اور لوگ لالچ، جنگ اور برائی میں ڈوب جائیں گے تو میتریہ اس یگ کے 5ویں بدھا آئیں گے۔ وہ دنیا میں سکون کا نظام کریں گے جس کو کیتومتی کہتے ہیں۔ پالی کینن کی سرمن آف دا 7 سنس میں بدھا کہتے ہیں کہ دنیا لمبے عرصے میں تباہ ہوگی، 7 سورج ایک ایک کر آئیں گے، ہر ایک تباہی لائے گا، پودے ختم ہو جائیں گے، ندیاں اور جھیلیں سوکھ جائیں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، زمین جل کر راکھ ہو جائے گی۔ صرف وہ لوگ جو بدھا کے راستے پر ہوں گے بچیں گے۔ میتریہ کے نظام اور یہ تباہی بدھسٹ سوچ کا حصہ ہیں جو چکر میں چلتا ہے۔ ایزٹیک اپوکلپس، ایزٹیک قیامت۔ ایزٹیک میتھولوجی میں دنیا 5 بڑے یگوں سے گزری ہے، ہر ایک تباہی اور نئے جنم کے ساتھ۔ ہر یگ میں ایک دیوتا نے قربانی دی اور ہر یگ الگ تباہی سے ختم ہوا، جیگوار، طوفان، آگ اور سیلاب۔ اب ہم 5ویں یگ میں ہیں جس میں دیوتا ناناواتزین نے آگ میں کود کر سورج بنایا اور تیسکیتلیپو کا چاند بنا۔ اگر دیوتا ناراض ہو گئے تو ایک بڑا زلزلہ زمین کو توڑے گا اور ستاروں کے شیطان زمزمی زمین پر آئیں گے، سب انسانوں کو قتل کر دیں گے اور دنیا پر قبضہ کریں گے۔ نوسٹک ایسکیٹولوجی، نوسٹک قیامت۔ نوسٹک عقیدے میں دنیا کا خاتمہ آسمانی ہلچل سے شروع ہوتا ہے۔ سورج اور چاند اندھیرے ہو جاتے ہیں، ستارے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، بادشاہ جنگ کرتے ہیں اور بجلیاں گرتی ہیں۔ آرکانس جو اس ناقص دنیا کے چھوٹے دیوتا ہیں اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ صوفیہ جو خدا مونات کا ایک حصہ ہے ایک بڑی بجلی بھیجے گی جو آرکانس کو گہرے گڑھے میں گرا دے گی۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے جب تک ان کا سردار یالداباؤت خود تباہ نہ ہو جائے۔ آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین گڑھے میں چلی جائے گی، اندھیرا روشنی میں بدل جائے گا اور ایک نئی بڑی کائنات بنے گی۔ سب لوگ کے اپنے اعمال اور روحانی علم کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ جو روحانی کمال تک پہنچ جائیں گے وہ حدوں سے پرے ایک جگہ میں جائیں گے، باقی لوگ بھی سکون میں ہمیشہ رہیں گے۔ جوئش اپوکلپس، یہودی قیامت۔ یہودی مذہب میں دنیا کا خاتمہ ایک تبدیلی کا وقت ہے جس کو آخر زمان کہا جاتا ہے۔ خدا یہودی لوگوں کو دنیا بھر سے اسرائیل واپس لائے گا، یروشلم میں مندر دوبارہ بنائے گا اور داؤد کے گھر کو ایک خدا کے چنے ہوئے بادشاہ یعنی مسیح کے ذریعے بحال کرے گا۔ یہ مسیح سکون، انصاف اور اسرائیل کے خدا کی پہچان لائے گا۔ گوگ اور میگوگ کے لشکر یروشلم پر حملہ کریں گے، لیکن خدا انہیں زلزلہ، تیز بارش، اولے اور آگ سے تباہ کر دے گا۔ پھر خدا مردوں کو زندہ کرے گا اور نئے آسمان اور زمین بنائے گا۔ ہوپی میتھولوجی، ہوپی قیامت۔ ہوپی میتھولوجی کے مطابق ہم چوتھی دنیا میں ہیں جو تیسری دنیاؤں کی طرح ختم ہو جائے گی کیونکہ لوگ روحانی قدروں سے بھٹکتے ہیں۔ پہلی دنیا آگ سے، دوسری برف سے اور تیسری سیلاب سے ختم ہوئی۔ چوتھی دنیا لالچ، برائی، ماحول کا غلط استعمال اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے ختم ہونے والی ہے۔ ہوپی نشانیاں کہتی ہیں سفید چمڑی والے لوگ آئیں گے، لکڑی کی گاڑیوں اور لوہے کے سانپ آئیں گے، جیسے کہ ٹرین، ایک بڑا جالا بنے گا جیسے الیکٹریسٹی۔ آخر میں پہانا، کھویا ہوا سفید بھائی واپس آئے گا، برائی کو ختم کرے گا اور 5ویں دنیا شروع کرے گا جو سکون، روحانی بیداری اور ماحول کے ساتھ ہارمنی کا یگ ہوگا۔ انکن کوسمولوجی، انکا قیامت۔ انکا عقیدے میں وقت چکر میں چلتا ہے اور بڑی تبدیلی کے واقعات کو پچاکٹی کہتے ہیں، یعنی دنیا کا الٹ جانا۔ خالق دیوتا
ورائے کوچا نے پہلے بڑے لوگ بنائے جو نافرمان ہوئے تو اس نے سیلاب بھیجا، پھر اس نے چھوٹے پتھروں سے نئے انسان بنائے۔ اگر لوگ رسموں کو بھول جائیں یا دیوتا کی بے ادبی کریں تو پچاکٹی آئے گا۔ نشانیاں ہیں سورج کا کمزور ہونا، فصلوں کا ختم ہونا اور زلزلے جو زمین کی ماں یعنی پچا ماما کا پیغام ہے۔ ویراکوچا واپس آئے گا، تباہی لائے گا اور پھر نظام بحال کرے گا۔ جو رسموں پر چلیں گے وہ نئے سکون کے یگ میں مدد کریں گے۔ مینیکین اپوکلپس، مینیکین قیامت۔ مینیکین مذہب جو قدیم ایران سے ہے، اس کے مطابق کائنات روشنی فادر آف گریٹنس اور اندھیرے پرنس آف ڈارکنس کے درمیان جنگ کا میدان ہے۔ دنیا ان دونوں کے ٹکراؤ سے بنی۔ ہم اب مکسچر کے وقت میں ہیں جہاں روشنی انسانی روحوں میں قید ہے۔ آخر میں ایک بڑی جنگ ہوگی، روشنی اندھیرے کو ہرا دے گی، فیصلہ ہوگا اور عیسیٰ دی اسپلینڈر نجات کے دیوتا روحوں کو جگائیں گے۔ سچے اور برے الگ کیے جائیں گے، دنیا ایک آگ سے صاف ہو جائے گی، روشنی آزاد ہوگی اور اندھیرا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ کا نظام بحال ہوگا۔ راسٹافیرین کانسیپٹ، راسٹافاری قیامت۔ راسٹافاری لوگ بائبل خاص طور پر ریویلیشن کے ذریعے آخر زمان دیکھتے ہیں۔ وہ ایتھیوپین بادشاہ ہیلی سلاسی ون کو خدا کا روپ مانتے ہیں، جو کنگ آف کنگز اور لارڈ آف لارڈز کہا گیا۔ ان کی تاج پوشی دوسری آمد مسیح ہے اور دوسری ایٹالو ایتھیوپین جنگ اس نبوت کا حصہ ہے۔ راسٹافاری مانتے ہیں کہ سلاسی واپس آئیں گے، فیصلہ کریں گے اور اسرائیل کے کھوئے ہوئے بچوں، افریقہ سے غلامی کے ذریعے لائے گئے لوگ کو ایک کریں گے۔ یہ ماؤنٹ زائن افریقہ میں سکون اور ہارمنی کا یگ لائے گا۔